बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, चंद माह से जारी मुज़ाकराती अमल के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 69 ममालिक पर जो टैरिफ्स हैं वो मुतारिफ करा दिए हैं और नए टैरिफ्स के मुताबिक पाकिस्तान पर 19% आयद किया गया। इससे कबल जब ये अनाउंस किए गए थे 29% पाकिस्तान पर लगाया गया था, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर बातचीत के नतीजे में जहां नई राहें खुल रही हैं दोनों ममालिक में इक्तिसादी इश्तराकी अमल के हवाले से, वहीं टैरिफ के तनासब में भी खातिर खा कमी वाक़या हुई है। जबकि दूसरी जानिब भारत पर 25% टैरिफ आयद किए गए हैं और पेनल्टी अलहदा है। इसके अलावा जो खित्ते में ममालिक है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, उन पर 20% जो है वो टैरिफ का निफाज अमल में आया है। जो इक्तिसादी मुबस्सरीन है उनकी राय में इससे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर इश्तराकी अमल, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स की मद में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए भी। दूसरी जाने अगर सियासत की बात करें तो अपोजिशन अलायंस का तहरीके जो निफाज आइन के तहत एक इकट्ठ हुआ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद एक लंबा चौड़ा एलामिया पढ़ा गया मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब की जानिब से, जिसमें 2 बातें स्टैंड आउट करती हैं। एक तो अपोजिशन जमातें जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग और नया मीसाक जमहूरियत जो है वो तय होना चाहिए। साथ में उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के हवाले से भी बात की। उन्होंने हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की कोशिश ये, इस निज़ाम की कोशिश ये है कि मुल्क में अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए। इसका जवाब दिया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने। उन्होंने मीडिया टॉक की, उनकी गुफ्तगू का एक मुंतखब हिस्सा आपके सामने रखते हैं। झूठ, फसाद, इंतशार और प्रोपेगेंडा के अलावा इनके एलामिये में हमें कोई चीज नजर नहीं आई। काश रिसर्च करते और फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करते, काश रिसर्च करते, इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई बात करते, मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई बात करते, मगर ना इनके पास इतनी समझ है, ना ये मुल्क का इतना दर्द रखते हैं। अब 9 मई का जवाब नहीं है, इसलिए अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखो पुकार मचाया जा रहा है। जंग के दौरान भी ये भारतीय बयान को आगे लेकर चलते रहे, तो जिनके बैगेज में 190 मिलियन पाउंड हो, 9 मई हो, तोशा खाना हो, मैं समझता हूं कि उनकी मुकद्दर नाकामी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इसी सियाको सबा के साथ प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत में शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा ने, वज़ीर मुमलिकत हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट की अहम रुकन है, मुशर्रफ नवाज की मरकज़ी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे ज्वाइन किया है रज़ा हारून साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है, आपका बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब। मुझे ज्वाइन किया अहमद अवैस साहब ने, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं पंजाब के, आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। गुफ्तगू का आगाज में आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा, आज जो एक बड़ी प्लेटफॉर्म से ये बात सामने आई है कि नया मिसाक जमहूरियत की हमें ज़रूरत है, ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, और आप पर अहमद अवैस साहब और दीगर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनका इल्ज़ाम यह है कि आप लोग अपोजिशन को खात्मे के एजेंडे पे हैं। 9 मई में सजाओं के तनाजर में और जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर यह बात की गई। क्या कहेंगे डॉक्टर साहबा, कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है? आपने और रज़ा हारून साहब की जमात ने मिसाक जमहूरियत किया था, क्या वाकई 2025 में नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ये एलामिया था ये तो खुद ही अपने आप को जाहिर करा रहा है कि किस कदर झूठ पे मबनी है, किस कदर गलत बयानी पे ये मबनी है। क्योंकि आज तक अगर हिस्टोरिकली और कॉन्टेक्चुअली आप इस चीज को देखें कि पीटीआई क्या करती रही, पहली बात तो ये कि 9 मई इन्होंने की, वो एक प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड, उस दिन इन्होंने इस किस्म का एक बनाया हुआ था कि एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने फौजी तनसीबात पे हमले किए। वहां पे लोग ओपनली कह रहे थे कि वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनके बयानात हैं, इनके लीडरान के बयानात हैं, सब वीडियो पे मौजूद हैं और सब सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अगर जिन्होंने ये 9 मई का भयानक वाकया किया, एक स्याह दिन मैं उसको कहूंगी, उनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ज्यादा देर हो गई है, इससे बहुत पहले 9 मई वाले वाकये पे सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमारी वो फौज जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, हमारी वो फौज जिसके रोज हमारे जवान बॉर्डर्स पे शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत के लिए, उनकी तनसीबात पे हमला करना
یہ نہ صرف ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور عوام کے خلاف ایک بہت بڑا اقدام تھا. تو یہ سزائیں بہت لیٹ آئیں لیکن بالکل درست آئیں. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات کہ جی ہمیں میثاق جمہوریت کرنا ہے اور ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تبھی بھی عمران خان کسی سیاسی قوت سے بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے تھے، اور جس وقت ہم اقتدار میں آئے بارہا دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ آئیں ملیں، بیٹھ کے بات چیت کریں، عوام کے بارے میں بات چیت کریں، عوام کی بہتری کے لیے بات چیت کریں. موسٹ ریسنٹلی جب ہمارا بجٹ اجلاس کے بعد پرائم منسٹر صاحب خود جا کے اپوزیشن کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے آفر کی کہ آپ اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ جائیں، کوئی فورم ایسا کریں اور ہم میثاق جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کریں، میثاق معیشت کے بارے میں بات کریں، اور آپ ایز اے اپوزیشن اپنا رول ادا کریں، جو کہ اپوزیشن کے ایک بہت اہم رول ہوتے ہیں جمہوریت میں. لیکن ان کی طرف سے صرف ایک آواز تھی کہ ہم نے سوائے اسٹیبلشمنٹ کے کسی اور سے بات نہیں کرنی. یہ کیا جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو اوپنلی اور بلیٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں. اور ہماری جماعت اس وقت بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے ان جھوٹوں میں، اس قسم کے بیانیات میں. ہم صرف انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ اس کے اب ہمیں ثمرات بھی ملنے ذرا لگ گئے اس پہ میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحبہ میں معیشت پہ آؤں گا، آپ کی اجازت سے ذرا میں احمد اویس صاحب کی رائے لے لوں. احمد اویس صاحب، آپ نے گفتگو سن لی وزیر مملکت ڈاکٹر شذرا صاحبہ کی. ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج پشاور میں پھر کہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن فیصلہ سازوں سے، یعنی رضا ہارون صاحب اور ڈاکٹر شذرا منصر صاحبہ کی جماعتیں جو اس وقت ایک بڑی سیاسی قوتیں ہیں اور ظاہر بات ہے ان کی حکومتیں بھی ہیں، ان سے آپ بات چیت کے لیے سے گریزاں ہیں. تو سر پہ نیا میثاق جمہوریت کیسے ہوگا؟ میثاق جمہوریت تو جمہوری قوتوں کے درمیان ہوتا ہے، اور گریٹر ڈائلاگ پھر کیسے ہوگا احمد اویس صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو کچھ فرمایا، کم از کم جس منصب پہ یہ بیٹھی ہیں کیبنٹ ممبر کی حیثیت سے، چاہے جیسی کیسی بھی کیبنٹ بنی ان کو دروغ گوئی نہیں کرنی چاہیے، سچائی بولنی چاہیے. یہاں پر بڑا افسوس ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے بھی یہ وہ حقیقت سے بالکل ہٹ کے ایک بات کر کے اپنے جو ان کے ذہن میں کچھ خیالات یا ان کے تجزیات جو ذہن میں بنایا ہے اس کو یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہے. میں آپ کو جو ان کا جو ریکارڈ درست کر دوں. جی، مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ عمران خان نے ضرور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. وہ اس لیے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خالق ہے، یہ حکومت تو مخلوق ہے اس کی. انہوں نے آئین کو ڈیفائی کر کے پی ڈی ایم کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور فکس کر دیا اس کو سپریم کورٹ کو، اور اس کے بعد 90 دن کے انتخابات جو ہیں وہ 1 سال بعد کروائے گئے. آئین کی کیا حیثیت رہ گئی اس کے بعد؟ چلیں چھوڑیں اس بات کو. اب آتا ہوں میں آپ کی اس بات کے اوپر. دیکھیے دسمبر 2024 میں عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ٹیم تیار کی گئی 6 رکنی، ہیڈڈ بائی عمر ایوب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، کہ یہ جا کے مذاکرات کریں گے اور ان کے اسپیکر کے کمرے میں بیٹھ کے جو بات چیت ہونی تھی حکومت کی ٹیم کے ساتھ، اور یہ طے ہوا. اور یہ اعلان کر کے جو اڈیالہ جیل سے وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو سب کے سب کو گرفتار کر لیا. احمد صاحب اس کے بعد ادوار ہوئے تھے سر، قطع کلامی معذرت، اس کے بعد بات چیت کے ادوار ہوئے اور پھر وہ ادھوری بات چیت ختم ہو گئی، کمیٹی ختم ہو گئی. میں یہی بتا رہا ہوں کیوں ختم ہوئی، میں یہی بتانے لگا ہوں. جی پھر اس کے بعد دوسرا اجلاس اس کا 2 جنوری کو ہوا تھا اس سال کی، اور 2 جنوری کو یہ طے پایا کہ بلکہ آپ کی جو حکومت کی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ آپ مطالبات تحریری طور پہ لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر 1 بائی 1 اس کو دیکھیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو حل نکال لیں گے کوئی. اور یہ پھر طے پایا کہ ہمارے جو ٹیم تھی ان کے کہنے کے اوپر کہ آپ کل عمران خان سے ملاقات کریں اور ایک مطالبات تحریری جو ہیں ان کی مرضی سے تیار ہو جائیں، وہ لے کے ہمارے پاس آ جائیں آپ. اور وہ اگلے دن یہ طے پایا کہ اگلے دن یہ جا کے عمران خان کو ملیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اگلا دن پھر کبھی نہ آیا، اور اس دوران خان صاحب نے کمیٹی برخاست کر دی. اس دوران خان صاحب نے کمیٹی ختم کر دی. اس لیے برخاست کی کیوں کی 14 دن تک روز کوشش ہو رہی تھی کہ آج جا کے ملیں گے.
14 दिन तक वो जेल का सुपरडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर हो गया और वो मिलने नहीं दिया उसने। 14 दिन जब मीटिंग नहीं हुई तो फिर बर्खास्त नहीं करते तो क्या करते? आप अब सर, बताइए, अब तो जब यकम सिंसेरिटी अगस्त ना है। हो, सिंसेरिटी ऐसे तो नहीं होती। अहमद साहब, अब तो 2 जुलाई की, आप 2 जनवरी की बात कर रहे हैं, आज 1 अगस्त है सर। इट्स बीन 8 मंथ्स। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या करते? हमें अब आगे भैया बढ़ना आगे चाहिए। कौन बढ़ेगा? तो आगे बढ़ाने के लिए ये मैग्नानिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है। सारी दुनिया में देखें आप। डॉक्टर शजरा कह रही हैं कि उन्होंने बजट के इजलास पे प्राइम तो- मिनिस्टर साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से और उमर अयूब साहब से कहा था कि आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। जी भाई, ये कह दिया ना, देखिए ना, उन्होंने ये भी सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हैं और साथ ही दूसरे सांस में ये भी कह दिया कि 9 मई का जिन्होंने ये ड्रामा रचाया है उनके साथ हम बात करने को तैयार नहीं है। ये भी साथ कहा उन्होंने। ठीक। ये जो डाइकोटमी ऑफ जो है ना, जो डबल स्टैंडर्ड बनाया, इसने ये मामलात को खराब किया और ज्यादा। ओके, और मैं ये दानिस्ता तौर पे देखिए, इससे मैं इससे आपकी नुकसान इजाजत जो से, है आपने कहा बड़ा- दानिस्ते तौर पे ये इसको बातें खराब तय किया हैं। गया। अहमद साहब, मैं आपकी इजाजत से रजा हारून साहब से जी। भी शामिल गुफ्तगू। रजा, आप क्या कहेंगे? आपने दोनों नुक्ता नजर सुने, पीपल्स पार्टी इस मामले पे कहां खड़ी है, और 9 मई के हवाले से ज़रबत सजाओं का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद लास्ट जब हम फ्राइडे कर रहे थे तो उस वक्त फैसले आ रहे थे, सरगोदा के एटीसी का आया था, फैसलाबाद के एटीसी का आ गया, और आज दोबारा से सरगोदा एटीसी का भी फैसला है। और भाई देखें, ये जो फैसले आने थे तो हमें 4 महीने से पता था, जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया था कि तमाम मुकदमा को 4 महीने में एटीसी के उनको निपटा दिया जाए। तो ये तो हमारे नॉलेज में था कि जो है वो स्पीडी ट्रायल होगा। और एटीसी का बेसिकली अहमद दवेद साहब बैठेंगे, उसका मकसद ही एटीसी में स्पीडी ट्रायल होता है जी। ओरिजिनली तो उसकी जो 19 सेक्शन है, उसका सब सेक्शन 7 वो तो 7 डेज का टाइम देता है कि 7 डेज में डेली हियरिंग हो और उसका फैसला हो जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, वो अदालतों के मामला थे और इनके पास अभी अपील का राइट है, जाहिर है अपील करेंगे, उनको अदालतों में अपने मसलों को देखेंगे। 9 मई की यहाँ तक बात है, बड़ा क्लैरिटी है कि 9 मई का वाकया हुआ, दहशतगर्दी हुई, मुख्तलिफ शहरों में हुई, एक साथ हुई, इंस्टिगेशन थी, इंसाइटमेंट थी, ये तमाम चीजें उसके अंदर। उसके बगैर इतनी प्लान्ड एक्टिविटी जो है वायलेंस की नहीं हो सकती पूरे मुल्क में। ठीक। तो अब ये चीजें देखने की है, ये अदालतों में होंगी। जहां तक मामला एपीसी का, एक तरीके से खुशाइंद है कि ये अपने कुछ मुतालबात सामने रख रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मुतालबात जो हैं, क्या ये बाकायदा ये हुकूमत से कर रहे हैं, ये सियासी पार्टियों से कर रहे हैं, ये किन के साथ बैठना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे 26वीं आईनी तरमीम की बात है जी, वो तो पार्लियामेंट से ही होगी, वो तो किसी मुआहदे के नतीजे में या किसी सियासी मिसाल जमातों के से कर रहे हैं नतीजे में सर, आप आइन। सियासी जमातों से कर रहे हैं ना, जो एलामिया में आया है। हाँ, लेकिन वो किन से कर रहे हैं? मतलब वो इन समाज जो बैठी हुई है, या इनका तो इरादा ही नहीं है ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग उनसे बात करने का। तो बड़ी क्लैरिटी है लीडर की। तो अगर उनसे कर रहे हैं तो ये खुशाइंद बात है। मुज़ाकरात जमहूरियत में होने चाहिए, चाहे जितने भी इख्तलाफ हों, जिस हद तक भी आप चले जाएं, अगर आप मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं, बैठते हैं, जो भी इनके मुतालबात हो। तो मेरी तो ये पीपल्स पार्टी का वर्जन तो खैर चेयरमैन साहब देंगे, लेकिन अगर आप जाती हैसियत में मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो इसको खुशाइंद समझता हूँ कि मुज़ाकरात की अगर बात हो रही है और वाकई ये संजीदगी से टेबल बैठना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें एक और जो खुशाइंद पहलू है वो ये है कि एमएन के साथ जब ये अलायंस बनाते हैं ना अपोजिशन का, तो फिर हमें उसके अंदर कुछ संजीदा शख्सियात नजर आती हैं जो बाकायदा तजुर्बेकार हैं, सीनियर सियासतदान हैं, जो मुज़ाकरात कर चुके हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। क्योंकि जहां तक पीटीआई का अपना मामला है, तो पीटीआई का तो असूल ये है कि उन्होंने आइसोलेशन की फ्लाइट लेनी है। उन्होंने तो किसी वक्त भी जो है बानी का ट्वीट आ जाना है, पोस्ट आ जानी है और सारा का सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा, तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उनकी तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, उनकी पॉलिसी नहीं है मुज़ाकरात करना। तो लेकिन ये चूंकि अब एक अलायंस बन रहा है, ठीक, और बास तो इसमें लोग ऐसे बैठे हैं जो किसी सियासी जमात को नुमाइंदगी नहीं करते, वो तो इंटेलेक्चुअल हैं, ऑब्जर्वर्स हैं। जी जी जी। लेकिन जो बड़ी सियासी जमात है उसके अंदर पीटीआई है, या हामिद रजा साहब की है, या महमूद खान अचकज़ई साहब हैं सर, उसके अंदर महमूद खान अचकज़ई अचकज़ई साहब हैं, बैठे हुए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ये की भी वो नुमाइंदगी संजीदा की। ये वो संजीदा जमातें हैं जिन्होंने जमहूरियत में जमहूरी तौर तरीके अपनाए। ठीक। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा शजरा साहब, वैसे तो अहमद साहब के पास मैं जाऊंगा क्योंकि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की बात की रजा भाई ने, तो उन्होंने अपना आखिरी जो पोस्ट किया था उस पर कहा था नो नेगोशिएशन, मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, 5 अगस्त को अब तहरीक जो अपने अरूज पे जाएगी। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं, डॉक्टर शजरा साहबा, कि मैग्नानिमिटी हुकूमत ने दिखानी है,
اور آپ کی ڈائیکاٹمی دورے پن کا انہوں نے کہا ہے کہ جو مظاہرہ سامنے آتا ہے کہ ایک سانس میں آپ لوگ کہتے ہیں بات چیت کریں اور دوسرے سانس پہ کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو ان کی تو ساری پارلیمانی لیڈرشپ, آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں ماشاءاللہ, آپ جنرل سیٹ پہ الیکٹ ہو کر آئی ہیں, عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, زرتاج گل, یہ تمام تو ڈسکوالیفائی ہو گئے 10-10 سالوں کے لیے, قید کی بھی سزا ہو گئی ہے, بلکہ اکٹھی ہوئی ہے تو 30 سال بن رہی ہے. تو پھر کس سے مذاکراتی عمل ہوگا اگر پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر ہی اڑ گیا ہے جی ان سزاؤں کے نتیجے میں؟ اگر ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کی جائے تو ڈبل سٹینڈرڈز میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک طرف عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ امریکہ گئے, وہاں جا کے انہوں نے پاکستان کے مخالف بیانیے دیے, انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بیانیے دیے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے دیے. جو ان کا وتیرہ رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش, جو ان کا والد بھی کرتا رہا جا کے, اور اب انہوں نے بھی شروع کیا, اس سے پہلے بھی انہوں نے خط بھی لکھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جو ریمیٹنسز آتے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی نہ بھیجے نہ, اس قسم کی چیزیں پہلے بھی کرتے رہے. اور اب انہوں نے جا کے کلیئرلی الزامات لگائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور ان کے انٹرویوز میں انہوں نے نام لے کے فیلڈ مارشل کا نام لیا اور اس قسم کی انہوں نے چیزیں کی. اور وہ پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ ہم کوئی غلام ہیں, اور وہ پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ absolutely not, وہ پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ امریکہ نے ہمیں ان کا ہاتھ ہے ہماری حکومت کو گرانے میں, وہ آج امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں. اس نے کلیئرلی کہا کہ وی آر لوکنگ ٹو امریکہ, اور اس نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ تو میرے باپ کا بڑا دوست ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرے. اور وہ یہ بھول گئے کہ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے اسپیشلی ایک بہت ایکسٹراڈنری یہ چیز ہے, انہوں نے اس کا باقاعدہ کھانا کیا, اور انہوں نے ٹرمپ نے ان کو دعوت دی. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں, اور دوسری طرف ان کا ریاست مخالف بیانیہ ابھی بھی چل رہا ہے, نہ صرف ان کے بیٹوں کے تھرو بلکہ ایون جو ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان وہ بھی ابھی بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کا اور یہ دوہرے معیار کا تو ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ ہم نے کہا ہم 9 مئی والوں سے بات نہیں کریں گے, تو کیا ساری جماعت ان کی 9 مئی میں ملوث ہے؟ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان سے تو ان کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے, اور انہوں نے خود کہا کہ ہاں جنہوں نے 9 مئی میں حصہ لیا ان کو سزا ملنی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کی ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ 2018 کے بعد آپ کو پتا ہے جھوٹے الزامات میں اندر تھی, لیکن کیونکہ یہ ایک ایکسپیرینسڈ جماعت ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر, فورتھ ٹیئر بھی لیڈرشپ ہے. ہم نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ جی ہماری تو ساری لیڈرشپ اس وقت اندر ہے. انہوں نے کیا کیا جھوٹے اور بھیانک الزامات لگائے. رانا ثناء اللہ کے اوپر انہوں نے ہیروئن جیسا مذاق خیز الزام لگا دیا, اور ہمارے میاں نواز شریف, مریم نواز صاحبہ جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ حمزہ صاحب, تمام ہمارے باقی جو لیڈران تھے تمام کو انہوں نے اندر رکھا اور خود کہا کہ میں ان کو اندر کروں گا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. ہم نے تو اس قسم کی کوئی بیانات نہیں دیے. ان کے اوپر ایک ڈیو پروسیس آف لا چل رہا ہے, وہ ڈیو پروسیس جب ختم ہو جائے گا تو ان کی سزائیں یا یہ اپیل کے حق ان کے پاس ہے, یہ اپیل کریں گے. تو یہ تو ایک جوڈیشل پروسیس ہے, اس میں سے انہوں نے گزرنا ہے جیسے کہ تمام پاکستان میں یا دنیا میں ہر ایک کو گزرنا پڑتا. تو ہم نے یہ کہا, آج بھی کہا, پہلے بھی کہا کہ آئیں اور مذاکرات کریں, لیکن آج اگر باقی جماعتیں جن کا انہوں نے اتحاد بنایا وہ کوشش کر کے دیکھ لیں, وہ بھی ڈرتے ہیں کوشش کرنے سے. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم ایک حد تک جب آگے بڑھ جائیں گے مذاکرات میں تو لاسٹ منٹ پہ جو ہے عمران خان اس نے یو ٹرن لے لینی ہے, اور پھر یہ they will be left high and dry. احمد اویس صاحب آپ نے سن لیا, وہ آپ نے ڈبل سٹینڈرڈ کا ان کو کہا, ڈائیکاٹمی کا شہزاد صاحبہ نے, قاسم خان کے جو انٹرویوز ہیں یو ایس میں, اور پیئرس مارگن کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا, دونوں بیٹوں نے, اس حوالے سے انہوں نے معیار کی بات کی. تو سر یہ, اور ساتھ میں آپ کی انپریڈکٹیبلٹی, آپ کی نہیں, آپ کی ذات پہ نہیں کہہ رہا, خان صاحب کی جو پیٹرن ان چیف ہے پی ٹی آئی کے, کہ وہ کسی لمحے بھی ایکس پہ پوسٹ کر کے مذاکرات کو جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو سر یہ کیسے پھر معاملات آگے بڑھیں گے؟ بد اعتمادی بہت زیادہ ہے فریقین کے درمیان. سنیے میری بات سنیے, یہ دیکھیے نا, اگر واقعات کو
توڑ پھوڑ کے آپ بیان کریں اس کو اور کوشش کریں کہ وہ اس کی اصل شکل جو ہے بگڑ جائے، تو پھر وہ اس پہ وہ انکار تو خود ہی ہوتا ہے اس کے اندر کہ مذاکرات کی طرف آپ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ جی بیٹوں کی بات کرتے ہیں تو بیٹے دیکھیں آپ وہاں، یہ ان کے بیٹے تو صرف وہاں ہی گئی ہیں نا، جا کے انہوں نے کسی سے میلے میں لائے، کیا کر لیا انہوں نے۔ میں اگر آپ ذرا سی ہمیں ہسٹری ان کو یاد دلا دوں تو آج سے جب ان کی پیپل پارٹی کی حکومت تھی، وہ میمو گیٹ کیس بھول گئے آپ؟ جی جی جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی یونیفارم پہن کے عدالت میں سپریم کورٹ میں زرداری صاحب کے خلاف کیس لڑنے چلے کالا گئے کوٹ سر، اور کیس یہ تھا کہ وہ کالا کوٹ پہن کے، یونیفارم پہن کے میں کہہ رہا ہوں نا، کالا کوٹ کا یونیفارم، اور اس کیس یہ تھا کہ وہ حسین حقانی صاحب نے جی ان کے پینٹاگون میں جا کے انہوں نے اپروچ کیا تھا کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کو روکیں کہ وہ یہاں پہ مارشل لاء لگانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اب یہ تو بڑی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اسی طرح سے 9 مئی کے واقعے کی بات کرتے ہیں، وہ اس کانٹیکسٹ تو میں 9 کہہ رہے مئی ہیں کا خان صاحب نے واقعہ سر تو نعرہ جب لگایا تھا قطع کلامی معذرت، خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ ٹو یو ایس، ہم کوئی غلام ہے، میں خیال میں اس تناظر میں شاید کہہ رہی تھی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے ہاں تو ساری ٹھیک امیدیں کیا نا، امریکہ سے۔ وہ تو ٹھیک کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو غلام، اور کہنا چاہیے تھا ایز ہیڈ آف دی گورنمنٹ ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم جو ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی بری بات نہیں کی انہوں نے۔ اب اس کی جگہ پہ آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعے کی بات کرتے ہیں۔ جی 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 تو 9 مئی کے واقعہ کا یہ ڈرامہ جو ہے، یہ تو پاکستانی قوم نے اسی دن اس کو مٹی میں دبا دیا تھا جب انہوں نے 8 فروری کو اس تمام پابندیوں کے باوجود پارٹی توڑ دی، سمبل لے لیا، الیکشن کی کمپین نہیں کرنے دی، اور سب سے بڑا جو پارٹی بن کے نکلی اور سب سے زیادہ ووٹ عوام نے جا کے ووٹ ڈالا۔ تو 9 مئی کا واقعہ 9 مہینے پہلے ہو چکا ہوا تھا۔ تو اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو قوم تو ان کو ایک ووٹ نہ دیتی۔ نہیں تو آپ کا کہنے کا اور مقصد ہے 2 سال پھر کیوں انتظار کیا؟ سنیے میری بات سنیے، 2 سال انتظار کیوں کیا انہوں نے؟ ابھی یو کے میں اس طرح رائٹس ہوئی تھیں، انہوں نے فوراً فوٹیج، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوٹیج اکٹھی کی تھی، انہوں نے بھی فوٹیج اکٹھی کی اور دن اور رات انہوں نے وہاں پہ عدالتیں بٹھائیں، اور 15 دن کے اندر انہوں نے سب فیصلے کر کے جن کو سزا دینی تھی سزا دی، جن کو بری کرنا تھا بری کر دیا۔ اچھا 2 سال سے یہ لوگ جیلوں میں ہیں، سینکڑوں لوگ ابھی بھی ابھی بھی جو کیونکہ 5 اگست کا واقعہ آیا تو انہوں نے یہ جو سزائیں دی، وہ سزائیں کی ایویڈنس دیکھے کہ جی عمران خان کی ٹیبل کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اسے ساری باتیں سنی ہیں۔ صحیح 2 باتیں ان کے بیڈ کے نیچے 2 آدمی لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے باتیں سنی ہیں۔ اس کا مطلب پھر ہائی کورٹ پہ اگر آپ لوگ جائیں گے تماشا لگایا ہوا ہے۔ جی احمد عوض سے اس کا مطلب آپ لوگ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو آپ کے پاس کیس تکڑا ہے، اس کا مطلب کیس تکڑا ہے نا پھر آپ کے پاس۔ جائیں گے تو وہ جائیں گے، اور سوال یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں کہاں رکھی ہیں آپ نے؟ ملک کا ستیہ ناش کر دیا سر وہ شاہ محمود عدالتیں قریشی نہیں، صاحب، وہ جو پاکستان کا آئین، سنیے پاکستان کا آئین قریشی صاحب وہ چھوٹ گئے۔ پاکستان کا آئین سنیے، پاکستان کا آئین جو تھا وہ 3 پلرز کے اوپر کھڑا تھا۔ ٹھیک، ایک پلر تھا پارلیمنٹ کا، دوسرا پلر تھا ایگزیکٹو کا، اور تیسرا پلر تھا جوڈیشری کا۔ اب جوڈیشری کے پلر کو گرا کے وہاں اسٹیبلشمنٹ کا پلر کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ملک کا نظام چلے گا اس طرح؟ رضا ہارون رائٹ ہے اب جی احمد صاحب تبھی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ، سر میں آپ کا رضا صاحب یہ مجھے یہی بتائے گا وجہ جو ہے کہ احمد اویس صاحب کہہ رہے، سر میں آپ کا آرگومنٹ آ گیا تھا، وہ کہہ رہے 9 مئی کے واقعے کے بعد 8 فروری ہوا۔ اچھا یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں، احمد اویس صاحب ہمارے لیے محترم ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا وہ 8 فروری میں جو ووٹ کی بات کرتے ہیں اس سے 9 مئی کا واقعہ نلیفائی ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا۔ نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل درست ہے کہ 8 فروری کو بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ تھی، لیکن کیا عدالتوں کے اور دیوانی نوعیت کے اور فوجداری مقدمات، احمد صاحب تو وکیل ہیں، کیا مقدموں میں جب 2 فریقین ہوتے ہیں ان کا فیصلہ عدالت کرتی ہے اور ووٹ کرایا جاتا ہے اس کے لیے؟ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے اور میں ملزم ہوں، میں عدالت میں کھڑا ہوں، سامنے مدعی کھڑا ہوا ہے، تو کیا ہم دونوں باہر جا کے ووٹنگ کرائیں گے کہ جی آئیں جی جمع کرتے ہیں، مجھے زیادہ ووٹ ملے تو میں بری ہو جاؤں گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ مقبولیت ایک الگ کانٹیکسٹ ہے، اور کوئی جرم کیا ہے، کوئی الزام ہے تو وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے۔ مقبولیت جو ہے وہ عوام آپ کو دیتی ہے، لیکن مقبولیت آپ کو لائسنس نہیں دیتی
کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی سگنل پہ ٹریفک کی وائلیشن کر دی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی کرائم کر دیا ہے, کرمنل ایکٹیویٹی کر دی ہے, تو چونکہ آپ مقبول ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ کچھ بھی کرتے پھریں, تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں اس آرگیومنٹ کو نہیں مانتا کہ اس 9 مئی ایک انسیڈنٹ ہے. جس طرح 8 فروری کی حقیقت احمد صاحب بیان فرما رہے ہیں اور میں اس کو تسلیم بھی کر رہا ہوں کسی حد تک, اسی طرح 9 مئی بھی انسیڈنٹ ہے. 9 مئی کو بھی جلاؤ ہوا, گھیرا ہوا, مجسموں کو توڑا گیا, ہمارے فوجی ہیروز کو, ہمارے جہازوں کو جو کھڑے ہوئے تھے ماڈل ان کو جا کے جلایا گیا, ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کیا گیا, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا, ملٹری انسٹالیشن کی طرف گئے, اور خاص طور پر ادھر ہی گئے. اگر رہائی کے, اگر بانی کی گرفتاری پہ احتجاج کرنا تو ہائی کورٹ کے پاس چلے جاتے, پریس کلب کے پاس چلے جاتے, وزیر ہاؤس چلے جاتے, گورنر ہاؤس چلے جاتے, سو مینی پلیسز ہیں نا مظاہرہ کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے ایک کنسرٹڈ پلان کے تحت مختلف شہروں میں ایک ساتھ پاکستان میں وہ واقعات ہوئے, وہ جلاؤ گھیراؤ ہم نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں. جس طرح 8 فروری کی بات کرتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو دونوں انسیڈنٹ کی الگ, ایک کرمنل ہے, ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے, ٹیررزم کا ایکٹ ہوا ہے جو ATA کے اندر ٹرائی ہوگا, اور ایک جو ہے وہ ایک ہے پاپولیرٹی کانٹیکس جو ووٹنگ سے ہوگا. تو یہ دونوں مثالیں آپس سے ملتی نہیں ہیں اور اس کا جواز بنتا بھی نہیں ہے. ٹائمنگز پہ بھی معترض ہے رضا صاحب. احمد اویس صاحب ٹائمنگز پہ معترض ہے, کہہ رہے ہیں 5 اگست کے تناظر میں یہ سزائیں جو ہے وہ برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں 7/7 کی, کہ وہ 15 دنوں میں جو ہے فیصلے آ گئے تھے, وہ کہتے ہیں اب 2 سال لگے. دیکھیں ATA کا جو قانون ہے نا وہ بڑا واضح ہے. اس کی آرٹیکل کی نمبر 4, نمبر 6, 7 اور 19 میں طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ATA کے جو ATC کورٹس بنتے ہیں انہیں 7 دن میں روزانہ کی بنیاد پر ہیئرنگ کر کے 7 دن میں فیصلہ جاری کرنا ہے. لیکن چونکہ جو ملزم ہیں یا ملزمان ہوں گے, جو سمجھ میں آ رہا تھا جس وجہ سے پنجاب گورنمنٹ سپریم کورٹ گئی, وہ ضمانتوں پہ تھے اور وہ کورٹس میں پیش نہیں ہو رہے تھے. تو ایڈجرنمنٹس ہو رہی تھی, ایڈجرنمنٹس آگے بڑھ رہی تھیں, ایویڈنس کلیکشن ہو رہا تھا, نہ معلوم کیا کتنی وجوہات تھیں. لیکن جب سپریم کورٹ میں چلے گئے تو چیف جسٹس صاحب نے بشمول میرے خیال میں 2 ججز اور تھے, 3 ممبرس کا بینچ تھا, انہوں نے یہی فیصلہ کیا نا کہ بھئی ضمانتوں کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, یہ اتنا لمبا پینڈنسی کیوں ہو رہی ہے. تو اس کو انہوں نے 3 مہینے کا وقت مانگا, لیکن 3 مہینے کے بجائے 4 مہینے کا وقت دیا گیا. ٹھیک ہے جی, 4 مہینے بعد ان کیسز کو فیصلے جاری کریں, کیونکہ قانون آپ کو اتنا لمبا گیپ دینے کی اجازت نہیں دیتا. فیور کی بات تھی نا, یہ جو بات کر رہے ہیں, اس میں ایک بات اور ہے, اس میں ایک بار اور ہے. جب ملٹری کورٹس کی پٹیشن لگی تھی اور جب وہاں دلائل دیے جا رہے تھے, تو وہاں ہمارے سارے دوست جو ہیں PTI کے جو وکلا کھڑے تھے وہ یہ کہتے ہیں بھئی ملٹری کورٹس میں تو ٹرائل ٹھیک نہیں ہے, یہی ٹرائل ATC میں کریں آپ. ATC میں چلیں. اب ATC میں چل گئے, سزائیں ہو گئی, اب ان کے پاس نیکسٹ سٹیج ہے, اس حوالے تک نیکسٹ سٹیج ہے کہ یہ اپیلیں کریں گے ہائی کورٹ کے اندر. اور اگر کیس اتنا اسٹرانگ ہے جیسے احمد بھائی بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر وہ اتنا ہی ویک ہے تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ویک فیصلہ ہے. چلے اب یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ لیگل پروسیس کیا ٹوسٹ اینڈ ٹرنز لیتا ہے. بار کے 5 اگست کا معاملہ جو ہے وہ سامنے ہے, اس کو بھی ہم اٹھاتے رہیں گے. وقت میرا اس سیگمنٹ کا ختم ہوا جاتا ہے. احمد اویس صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈشز کی. ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور رضا ہارون ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم 14 اگست یوم آزادی ماہ اگست کا آج آغاز ہو گیا ہے. آج 1 اگست ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہوں گے. خصوصی سیگمنٹ ہے, ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے.
یوم آزادی خصوصی سیگمنٹ آج سے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. 14 اگست تک یہ جاری رہے گا ہمارے شوز میں, اور ہمیں جوائن کیا ہے اس حوالے سے بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس پیرو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سینیٹ آف پاکستان کے رکن رہ چکے ہیں, سینئر قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ کے, اور وائس چیئرمین ہے ادارہ نظریہ پاکستان. تو بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ بتائیے گا جس ادارے کے اب آپ وائس چیئرمین ہیں, آپ تو ایوان بالا کے بھی سینیٹر رہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں, نظریہ پاکستان اگر ہمیں نوجوان نسل کو بتانا ہو اس کا ایسنس کیا ہے, اساس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انٹرو میں آپ نے میری جماعت کا ذکر کیا مسلم لیگ کا. مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا رکن ہوں جو تخلیق پاکستان میں جن کا ایک بہت بڑا کردار تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں. بالکل. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ادارہ نظریہ پاکستان ہے یہ بھی 92 سے بنا, اور یہ اس نظریے کو جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا اس کو پروٹیکٹ کرنے میں بڑا کلیدی رول ادا کر رہے ہیں. یہ اس کا ایوان قائد اعظم بنایا گیا ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس لاہور میں. یہ تقریباً 66 کروڑ روپیہ لگا ہے, اور اس کے بڑے بڑے ہالز ہیں, اس کی لائبریری ہے, 35-30 ہزار اس کے اندر بکس ہیں, وہاں ورکشاپس ہوتی ہیں مختلف ٹیچرز کی, وہاں بک میلہ لگتا ہے. اور اس کی جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس اعجاز نثار صاحب اس کے چیئرمین ہیں, میں اور ریٹائرڈ جو ہیں, اور میں اور مشاہد حسین سید صاحب ہم دونوں وائس چیئرمین ہیں. اور اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ہر روز ایک آگاہی بریفنگ ہوتی ہے یوتھ کے لیے. بچے آتے ہیں, ابھی تک 2 کروڑ بچوں کو یہ آگاہی سے گزار چکے ہیں. یہی مطلب یہ جو اویئرنس کیمپین ہے 2 کروڑ بچوں کو کر چکے ہیں. نمبر 2, ان کے 54 فورمز ہیں پورے پاکستان کے اندر, جہاں یہ پھر ان کا جو اینول نظریاتی کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر ٹیچرز اور فیکلٹی ممبرز آتے ہیں جن کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو انہوں نے کیا کرنا ہے. اور اٹس ڈوئنگ اے ٹرمر. پھر ان کا نظریاتی سمر ویکیشن کیمپس لگتے ہیں, جو سمر کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا جیسے آج کل ہیں, اس میں بچوں کے لیے. اور ابھی 25 ان کی ابھی سمر ویکیشن کانفرنس ہوئی ہے جس میں میں نے اپنا پیغام بھی دیا ہے, باقیوں نے بھی دیا ہے. یہ کہنے کے بعد ابھی آپ نے کہا کہ نظریہ پاکستان ہے کیا, اور اس کو ذرا آج کے حالات سے جوڑیں. جی اس کو جوڑتے ہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ تخلیق پاکستان کی ابتدا تو اس وقت ہوئی جب 712 AD میں محمد بن قاسم سب کانٹیننٹ میں آ گئے. ٹھیک ہو گیا, یہ 8ویں صدی. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ 11ویں صدی میں غزنوی, محمود غزنوی وہ آئے, اور انہوں نے یہاں ان ایڈیشن ٹو ایکسپینشن اور ان کا جو بیت المال کے چکر میں, بٹ موسٹ فوکس اسلامائزیشن کا بھی تھا. 17 حملے جو کیے. جی 17. اور اس کے بعد غوری جو ہیں وہ آئے, اور وہ میرے خیال ہے 12ویں صدی کے اندر. اور ان کا بھی یہ تھا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اور وہ میسج دینے کے لیے. لیکن جو آگے کی رول ادا کیا وہ 16ویں صدی کے اندر مغلیہ دور کے اندر حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہو گئے اکبر اعظم کے. جسے کہتے ہیں وہ رینیسنس آف اسلام تھا. انہوں نے کہا دین الہی بنا رہے ہیں, اور وہ ایک چورن تیار کر رہے تھے جس میں ہندوازم بھی تھا, بدھزم بھی تھا, کرسچن. تو انہوں نے کہا نو وے, اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا. لیکن وہ مجاہد کھڑے ہوئے تو ٹرن ہوا. اس کے بعد سر سید احمد خان آ گئے. آپ یہ دیکھیں وہ مفکر تھے, محقق تھے, وہ ایک بہت بڑے ایکیڈیمک کے اسپیشلسٹ تھے. انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی, مسلمانوں کو جگایا 1857 کے بعد. ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارے بچوں کو اور جوان نسل کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ پاکستان ایسے ہی نہیں بن گیا. یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ بس تاریخ کا ایک جو ہے وہ واقعہ تھا. سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہوئی 1898 کے اندر. لیکن اللہ کا یہ کرم تھا کہ وہ بینر جو ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ہاتھ میں اس لیے آیا کہ علامہ اقبال اس وقت 21 سال کے تھے, ان کی پیدائش 1877 میں ہوئی تھی, اور قائد اعظم 22 سال کے تھے. وہ 1 سال قائد اعظم علامہ اقبال سے بڑے تھے 1876 کے اندر. تو یہ دونوں آگے آ گئے. پھر انہوں نے مسلم لیگ بنائی. علامہ اقبال نے پھر اپنا جو فکر کی بات کی, تصور پاکستان دیا, اور انہوں نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق. تو اسی طرح ان لوگوں کو ایک روحانیت کی طرف لے گئے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نظریاتی چیزیں جو ہیں یہ بڑی. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح آئے,
اور انہوں نے اپنے کیریکٹر آنیسٹی اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان وجود میں آ گیا. ابھی جو دو قومی نظریہ ہے یہ سر سید احمد خان کی اپنے ذہن کی سوچ تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ رہنا مشکل ہے. آلدو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا تصور اس وقت نہیں دیا تھا, یہ علامہ اقبال نے آ کے دیا, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا دو قومی نظریہ. ابھی پاکستان بننے سے پہلے آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا تھی کہ ہمارا نظریہ یہ تھا کہ ہم نے ایک مسلم اسٹیٹ بنانی ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد پھر 4-5 چیزیں ہیں جو نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کرتی ہیں. نمبر 1 ہے اسلامی اقدار. اور اسلامی اقدار کیا ہیں؟ یہ انسانیت کی اقدار ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامیت کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ تو ایک افضل انسان بننے کے لیے وہ اقدار ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 ہے جمہوریت, کہ وہاں اس کے اندر لوگوں کو اپنے رائے ہو اور اس کے مطابق وہ لوگوں کو چنے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تیسرا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو جو سوشو اکنامک جسٹس ملے. سوشو اکنامک اسی کے لیے تو قائد اعظم نے کہا تھا ہمیں علیحدہ مملکت چاہیے. اچھا, چوتھا یہ تھا اس کی سوچ کے اندر کہ چونکہ ہمارے 4 صوبے ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف کلچر ہے, تو ہم نے کہا ہماری یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. دیٹ مینس کہ ان صوبوں کو ان کو اپنا رائٹ ملنا چاہیے. لیٹ them enjoy their own culture and whatever, but unity in diversity because give them that independence so that they are together. اور اس طرح. اور last but not the least تھا welfare of the people, economic uplift. ان کی یہ ڈاؤن دا لین سر آپ نے بہت خوبصورتی سے تمام جو تاریخ ہے ہماری اس کا احاطہ کیا. ان 2025 کتنا ہم حاصل کر پائے جو ہمارے آباء و اجداد کے افکار تھے. قائد اعظم علامہ اقبال کی آپ نے بات کی, سر سید احمد خان, مجد الافسانی, محمد بن قاسم اور محمود غزنوی, محمد غوری, کتنا ہم نے حاصل کی ہے. اور یہ جو جشن آزادی منانے جا رہے ہیں یہ کیسے منفرد ہیں سابقہ سالوں سے؟ دیکھیں, اللہ کے کرم سے ہم نے حاصل تو بہت کچھ کیا ہے. اچھا, جب پاکستان بنا تھا تو یہ جو نارتھ ویسٹرن انڈیا تھا اور نارتھ ایسٹرن انڈیا تھا یہ انڈر ڈیولپڈ تھے, کوئی انڈسٹری نہیں تھی. میں ڈیفنس کا دیکھ رہا تھا کہ 19 انڈسٹریاں تھیں اور ساری سینٹرل انڈیا اور ایسٹرن انڈیا میں تھی. پاکستان میں جو ٹیکسٹائل کی کچھ ولیکا ٹیکسٹائل اور کچھ 10-12 تھیں, تو تعلیم بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. اور جو ایکسپرٹ تھے یہاں ہندو جو پڑھے لکھے کچھ تھے وہ واپس چلے گئے, مائگریٹ کر گئے. تو ہم نے خدا کے کرم سے بہت فاصلہ طے کیا ہے, لیکن بہت کچھ اور ہم کر سکتے تھے. دیکھیں نا, ہمیں ابھی اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اس طرح جو ویلفیئر اسٹیٹ بنانی تھی وہ نہیں بنائی. اور اس پہ بھی بڑا خوبصورت کسی نے کہا ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ میں اپنے دل کیا تھا یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کہیں یہ لیڈرشپ اور کنٹینیوٹی آف پالیسی کو ہم آگے پیچھے کرتے رہے, ہم نے وہ جمہوریت کا لیسن چھوڑ دیا, ہم بہت سی مٹیریلزم میں چلے گئے, جو لوگ وہاں سے مہاجرین آئے, پھر جائیدادوں کے اندر کرپشن کا مسئلہ آیا, پھر جوڈیشل سسٹم تھوڑا ویک ہوا, جس سے سزائیں اس طرح نہ ملی تو لوگ اور ایمبولڈن ہوتے رہے. لیکن خدا کے کرم سے آج بھی ہم ود پرائیڈ 14 اگست منائیں گے, اس لیے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے, دنیا کی جو ملیٹریلی پاکستان amongst the top 10 nations of the world, اور شو کیا ہے. اور ابھی خدا کے کرم سے وہ کہتے ہیں نا جو بیٹلز ہیں, بیٹل فیلڈ ڈز ناٹ ٹیل لائی. تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ جتنا غبارہ بھر کے دیا تھا مودی صاحب نے, جو رائزنگ انڈیا کا ایک اشتہار لگایا ہوا تھا, وہ سارا جو چمک ہے وہ ایک چھوٹی سی پرک کے ساتھ وہ غبارہ بسٹ ہوا, اور اس کی ساؤنڈ ساؤتھ ایشیا میں نہیں پوری دنیا کے اندر آواز آئی. سب سے زیادہ تو وائٹ ہاؤس میں گونج ہے اس کی. اور ابھی اللہ کا یہ کرم ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے, جو اس نے ایمبیگوٹی کریٹ کی ہوئی تھی کہ انڈیا ڈومینیٹ کرے گا, اور پلان بھی یہی تھا کہ جموں اینڈ کشمیر, آزاد کشمیر کو قبضہ کرو اور سی پیک کے روٹ کو سیور کرو, چائنا کے جو ویسٹرن روٹس ہیں ان کو ختم کرو. یہ بہت بڑا پلان تھا. یہ اللہ کا کرم ہے, ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے, ہماری اپنی فوج کی لیڈرشپ, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور باقی سارے سروس چیفز, سولجرز, سیلرز, ایئر مین, اور انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے, اور ان کے پیچھے قوم کی دعائیں ہیں. اور یہ فوج کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ یہ قومی فوج ہے. اس میں بلوچستان سے لوگ ہیں, سندھ سے ہیں, گلگت بلتستان سے ہیں, کے پی سے ہیں, پنجاب سے ہیں. آبادی کے لحاظ سے یہ ایک بڑی بیلنس. میں چونکہ خود سولجر ہوں, وار ویٹرن ہوں,
I can assure you and I give assurance to the nation کہ ہم آپ کا سولجر آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن اللہ کے کرم سے نہیں کرے گا. تو ہمیں اس کے اوپر آگے چلنا ہے. ہمارا میسج کیا ہونا چاہیے؟ میسج یہ ہونا چاہیے کہ 14 اگست 2025 کا میسج ہمیں we have to look inwards. Yes. ہم بیرونی دنیا میں تو پیس کی بڑی اچھی ابھی ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈپلومیسی میں ہمارے بڑے بریک تھرو ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. دیٹ از گڈ انف. لیکن ہمیں اپنی اکانومی کو دیکھنا ہوگا. ہم یہ نہ بھولیں کہ انڈیا 2015 میں ان کی جی ڈی پی کا ٹوٹل جو والیوم تھا 2.1 ٹریلین ڈالر تھا. 2.1 ٹریلین. ابھی وہ جو ہے 25 میں 4.3 ٹریلین ہے. تو آپ اپنے دشمن کو کبھی ویک نہ سمجھیں, انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یو ہیو ٹو آلسو ابھی آپ کے ریزروز کو بیٹر ہونا ہے اکانومی کے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی ہمارا جو ہے نا پر کیپیٹا انکم وہ 1824 یا کیا ڈالر ہو گئی ہے, وچ ہیز انکریزڈ ویری گڈ. بٹ دی پوائنٹ از کہ یہ کنسیل نہیں کر سکتی جو کہ ڈسپیرٹی ہے بٹوین رچ اینڈ پور. وہ ختم ہونی چاہیے. وہ ایک یاننگ گیپ چل رہا ہے, Yes. اور اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. لوگوں کو ڈیلیوری آف ڈیموکریسی پہ اعتماد رہے. اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے صرف فوج کے اوپر ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. یہ پوری نیشنل اس کے اوپر ہونا ہے. ہر صوبے کو, ہر اپنے سفید کپڑوں میں ہمارا ہر شہری جو ہے نا وہ ہمارا ایک قسم کا مجاہد ہے, اور وہ بارڈر کے اوپر بھی ہے. تو یہ اگر صوبے لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں, لوگوں کو امپاور کریں نیچے, اور ان کو اتھارٹی دیں, اور پھر وہ اپنے اپنے ایریاز میں کنٹرول کریں, تو آئی کین ایشور یو کہ پاکستان اللہ کے کرم سے مضبوط ترین ملک بنے گا. اور ہم خوشی سے 14 اگست منائیں گے, لیکن ہم کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہتے. ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم بیرونی دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات, پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کریں, اندرونی اتحاد پولیٹیکلی بھی پیدا کریں. You hit the nail on the head کہ ہم انٹرنل یکجہتی کی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے زبردست قسم کا پورے پاکستان کی تاریخ کا سیاق و سباق اور وے فارورڈ سجیسٹ کیا ہے. لیفٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب وائس چیئرمین ہے ادارہ نظریہ پاکستان, آپ کا بہت شکریہ. ویورز, یہ ہم جو ایکسرسائز ہے جنرل قیوم صاحب جیسے انٹلیکچوئلز جن کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کو اپنے پروگرام کے سیگمنٹ میں مدعو کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے, اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے. 27 رمضان کو مارز وجود میں آیا تھا, اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا. پروگرام سجدے میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سجدے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. درست, ہر وقت بر وقت.